अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नावल फॉर एपिसोड नंबर 9। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अभी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है। वो आज भाई रुक जाते थोड़ी देर। नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है बीजान, लास्ट में मैं बाद में आऊँगा। वो पास से गुजर गए थे और अनुषा में हिम्मत नहीं थी कि आँख उठाकर देख सके। ऊपर रूम में जो हुआ उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऊपर रूम में जाना ही नहीं चाहिए था। वो एक ही बार बार दोहरा रही थी, खुद तो गलत कह रही थी। हम लोग ज्वेलरी की शॉपिंग करने जा रहे हैं बीजान, मैं सबिहा को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ ने वापस मुतवज्जा कर दिया था सबको। हमें कोई मसला नहीं है बेटा, बस हम चाहते हैं कि निकाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के सामने ना आए। सबिहा ने शर्मा के सर झुका दिया था बीजान की बात पर। बीजान आप फिक्र न करें, पर हाथ साथ नहीं होगा। और वो जो रातों को दीदारे यार करने आता है उसका बीजान क्या करेंगी। सबिहा की कज़न ने कान में सरगोशी की थी। किसी ने सुन लिया तो इस चांद के साथ साथ सबिहा की चांदनी भी बदम कर देंगी बीजान। हाँ, सबिहा ने उन दोनों को चुप करवा दिया था उस वक्त। सबिहा बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तो तुम्हारी सास ने शॉपिंग करवानी है, बीजान ने हुक्म दिया था। कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग सबिहा के साथ शॉपिंग पर चले गए थे। इनफ रमीन, यही मैं कह रही हूँ, इनफ अहलाम। अब तो मुझे भी लग रहा है यहाँ आने का फैसला गलत था। मैं उससे जेलस करवाने आई थी और यहाँ तो आप ही नई प्लानिंग में हैं। वो कंधे से पकड़कर अहलाम को अपनी तरफ मतवजा कर चुकी थी, जो मोबाइल से नज़र हटा नहीं पाए थे। वो इस लड़ाई को नज़रअंदाज कर रहे थे कल से। कौन सी प्लानिंग और किस लिए तुम अनुषा को जेलस करना चाहती थी? मैं उसे बताना चाहती थी कि वो मेरी जगह नहीं ले सकती, अब सिर्फ मेरे हैं अहलाम। मगर आप तो। अमीन की आंखों से आंसू बहने लगे थे, फिर जिस पर अहलाम का लहजा भी नरम हो गया था। अमीन, जब तुम्हें मैंने अपने निकाह में लिया था, मैंने एक बात साफ साफ कही थी कि अनुषा मेरी पहली बीवी और पहली मोहब्बत है। वो हमेशा मेरे लिए हर चीज़ में, हर काम में पहली चॉइस ही रहेगी। अहलाम ने बाजू पर हाथ रखकर समझाने की कोशिश की। तो मुझे ये भी बताना था ना कि तलाक के बाद भी आप उसकी मोहब्बत के दीवाने रहेंगे। तलाक तो उसने मांगी थी ना, अलग तो वो होना चाहती थी। तो फिर आप क्यों भाग रहे हैं? आप मेरे साथ खुश नहीं हैं अहलाम, मेरे बेटे के साथ खुश नहीं हैं। आदि तो जान है आपकी। रमीन ने अपने हाथों में बढ़ लिया था अहलाम के चेहरे को। और बीहा में मेरी जान बसती है रमीन। मुझे नहीं पता था अनुषा मेरी दूसरी शादी के इतना खिलाफ होगी, तो कभी शादी ना करता तुमसे। अब मैं जानता हूँ कि कैसे उसे वापस लाना है। प्लीज़ मेरा साथ दो, वो मेरी ज़िंदगी है। रमीन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रमीन के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए थे। यहाँ मैं खुद को कामयाब समझ रही थी, दूसरी औरत होकर भी मैं आपकी ज़िंदगी में राज करती आई। मगर अब समझ आ रहा है कि लोग मुझे क्यों कहते थे कि मैं कभी भी आपकी पहली बीवी की जगह नहीं ले सकती। और आपने वो बात सच कर दिखाई। अच्छा नहीं किया अहलाम। मुझे पता होता कि इतने सालों के बाद भी मैं खुद को इसी दोराहे पर पाऊंगी, तो कभी अनुषा के हंसते बसते घर को आग न लगाती। वो बहुत से कदम पीछे हो गई थी। रामीन, मैं अनुषा नहीं हूँ जो आपके धोखे को देखकर तलाक का मुतालबा कर दूँ। मैं अपने हक़ के लिए लड़ूंगी अहलाम। देखती हूँ कैसे मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करती है। रामीन प्लीज़। रामीन ने अहलाम का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अहलाम, जो चला गया है उसे आप भूल जाएं, जो पास है वही सब कुछ है। पर रमीन ने अपने चेहरे को बहुत पास करके सरगोशी की थी। कितना वक्त हुआ हम दोनों एक नहीं हुए। कभी आप अपने ऑफिस के काम में उलझे रहे तो कभी मैं घर के कामों में। मगर अब नहीं मिस्टर अहलाम। अगर अपना घर बचाने के लिए मुझे अपने ही हस्बैंड को सीड्यूस करना पड़ा तो मैं हर रोज़ करूँगी। वो अहलाम की शर्ट के बटन ओपन कर चुके थे पूरी तरह से। प्लीज़ अमीन। अब उनकी गुस्से से बड़ी हुई आवाज़ भी आहिस्ता हो गई थी अपनी बीवी के इस बदले हुए मूव पर। वट अहलाम, यही वजह थी ना जो आप माइल हुए थे। अब ये मत कह देना कि मेरी इस वजूद में कोई अट्रैक्शन नहीं रही। अपनी शर्ट की जिप ओपन किए वो पीछे मुड़ गई थी। ये वो लास्ट मूव था अपने हस्बैंड को अपनी तरफ माइल करने का। प्लीज़ डोंट डू दिस रमीन। कम ऑन अहलाम, आप भी यही चाहते हैं जो मैं। अपनी वियर वेस्ट पर अहलाम का हाथ रखकर रमीन ने बाकी का पास्ता भी ख़त्म कर दिया था। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी। अनुषा, मैं तुम्हें एक मौका नहीं दूंगी इसे बर्बाद करने का। अहलाम के सीने पर सर रखे वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। डॉक्टर साहब आ गए हैं, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। पर हुआ क्या है रोहिल बेटा? बहू बाथरूम में कैसे गिर गई? वीजा ने रोहिल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा था, जो नजरें चुराकर पीछे हो गया था। क्या हुआ था रोहिल मेरे भाई? सब परेशान हो रहे हैं। हर बात बताने वाली नहीं होती बीजान। रोहिल वहाँ से चला गया था बालकोनी में। मैं देखता हूँ उसे बीजान, आप फिक्र मत करें। वकास बाहर चला गया था। बीजा ने वापस कुर्तबा की तरफ देखा था और फिर डॉक्टर भी मैनेज करके बाहर आ गए थे। जख्म इतना गहरा नहीं था, ये कुछ मेडिसिन इन्हें दे रहे हैं, आप चेकअप के लिए इन्हें अस्पताल ले आइएगा एक बार ज़रूर। और जैसे ही ये थे, बीजान और बाकी घर वाले अंदर रूम में वापस आ गए थे। कुर्तबा बेटा, क्या हुआ था? अचानक कैसे पाँव फिसल गया? मेरी बच्ची, तुम लापरवाही से क्यों काम करती हो?
بی جان سے ڈانٹ کھانے کے بعد کرتبہ کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا تھا۔ بی جان روہیل سے پوچھے ہوا کیا تھا۔ روہیل کو بلا کر لاؤ ابھی، ندیم صاحب نے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ کرتبہ کے سر پر پنی پٹی کو دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تھے اس وقت۔ بی جان آپ نے بلایا؟ روہیل سر نیچے کیے کھڑا تھا دروازے پر، وہ اندر آنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ اب بتاؤ کہ روہیل مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بہو کچھ بتا نہیں رہی؟ تم نے ہاتھ اٹھایا، کچھ کیا؟ تمہیں پتہ ہے شادی والا گھر ہے اور یہ تماشے ہو رہے ہیں، تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور تم اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ پا رہے۔ نازنین نے اپنے بیٹے پر برس پڑی تھی، سب کے سامنے جو اور شرمندہ ہو گیا تھا۔ بس نازنین چپ ہو جاؤ، روہیل بیٹا تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ بی جان، دراصل کرتبہ مجھ سے ناراض تھی، تو وہ کب ناراض نہیں رہتی؟ سیریسلی وکاس، اب تم مجھے ہی غلط کہو گے؟ کرتبہ نے وکاس کو پوچھا تھا۔ وکاس، بی جان روہیل سے پوچھ رہی ہیں۔ ندیم صاحب روہیل کی طرف بڑھے تھے۔ وہ بی جان، میں گلاب کا پھول لے کر آیا تھا اور کرتبہ باتھ روم میں نہا کر باہر آئی تھی، اور روہیل کی باتیں تجسس بڑھا رہی تھیں مسلسل کہ کچھ مہمان بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ تو میں نے کہیں ایک مووی میں دیکھا تھا، ہیرو ایسے ہی ناراض بیوی کے سامنے آہستہ آہستہ قدموں سے بڑھتا ہے اور ہیروئن ایسے ہی پیچھے جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ روہیل کی بات سن کر ندیم صاحب نے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر گھر کی عورتوں کے چہرے پر ہلکی ہلکی ہنسی آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر کرتبہ 2 قدم ہی پیچھے ہوئی تھی، اور تم جو پہاڑ کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے، کرتبہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ پھر مجھے لگا تھا کہ کرتبہ جیسے ہی پیچھے وال کے ساتھ پن ہوگی، میں اسے ہی گلاب کا پھول دوں گا اور پھر کچھ رومانٹک سا ہوگا۔ یہ شعر بھی لکھا تھا میں نے، میں، تم اور 8-10 بچے، چھوٹا سا گھرانہ، خوشحال زمانہ۔ مگر میں جیسے ہی آگے بڑھ کر ویس پر ہاتھ رکھنے لگا تھا، وہ تو ایسے پیچھے ہوئی باتھ روم کا دروازہ کھل گیا اور درم کر کے کرتبہ باتھ ٹب میں۔ روہیل کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا، وہ اس قدر معصوم بن کر کھڑا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، یا اللہ! بی جان ہنستے ہوئے کھانسی کرنے لگی تھی اور پھر باہر آ گئی تھی۔ اسی لیے نہیں بتا رہا تھا، آپ سب ہنستے ہو۔ روہیل بھی باہر آ گیا تھا۔ ہاں 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 کرتبہ میری بچی، آئی ایم سو سوری۔ نازنین بیگم ہنستے ہوئے کرتبہ کو اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ روہیل یار تو پھر سے کوئی ٹرائی مت کرنا۔ ہاں ہاں ہاں، وکاس اور کزنس نے ان دونوں کو ٹیز کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے میم؟ میں فون کرتا ہوں نیہا میڈم کو۔ نہیں، آپ پاس سے کسی ہاسپٹل میں لے جائیں، گھر میں کسی کو پریشان مت کیجیے گا۔ انوشا نے اس بازو پر ٹیشو رکھ لیے تھے جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ شاپنگ سینٹر پر ہوئے حملے سے وہ گھبرائی نہیں تھی، مگر حیران ہوئی تھی کہ اچانک سے ہی گاڑی کو کوئی کیوں کر ہٹ کر کے جائے گا۔ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے کوئی گاڑی کو ایسے ہٹ کر کے گیا ہو؟ نہیں میڈم، یہ پہلی بار ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے بتانے دیں سہیب صاحب کو، گھر چل کر بتا دیں گے۔ ابھی آپ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے اس ایڈریس پر گاڑی روک دیجیے گا۔ ڈرائیور شاکڈ ہوا تھا۔ جس ایڈریس کا انوشا نے کہا تھا وہ اسپتال سے دور تھا، پر آپ کے بازو اور پاؤں سے خون نکل رہا ہے میڈم، اور راستہ اپوزٹ ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی روک کر پھر سے پوچھا تھا، آپ پہلے اس ایڈریس پر لے جائیں۔ آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا لی تھی اس نے۔ وہ نیہا اور سمیحا کو چھوڑ کر بہانہ لگا کر دوسری جگہ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ جس میں سب جینٹس سوٹس اور شوز تھے، میچنگ ٹائی کے ساتھ ساتھ ایک واچ۔ کتنے سال کے بعد اس نے آج شاپنگ کی تھی کسی کے لیے، اور وہ کوئی اپنا بھی نہیں تھا، کوئی انجان کے جس کے چہرے کی مایوسی نے انوشا کو اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میم ہم آگے ہیں، آپ اس بلڈنگ کے اس اپارٹمنٹ میں یہ سب بیگ دے آئیے، اور کوئی بھی پوچھے تو کہیے گا کہ فہد صاحب نے بھجوائے ہیں، ان کے کمرے میں رکھوا دیں، اور یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ ڈرائیور ہاں میں سر ہلائے وہ تمام شاپنگ بیگ اندر لے گیا تھا۔ پروفیسر فہد، میں وعدہ نبھانے میں چوک گئی، مگر وعدہ خلافی نہیں کروں گی۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر فہد، آپ مجھے ہاسپٹل لے آئے۔ اٹس اوکے مس سینی، آپ کے پاؤں کو اب آرام ہے؟ وہ ہاسپٹل سے جیسے ہی باہر آنے لگے تھے، اس وقت انوشا ڈرائیور کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ انوشا کی نظر پہلے پڑی تھی فہد پر۔ اس ینگ لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھی پروفیسر فہد جیسے اسے باہر لا رہے تھے۔ انوشا نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور پھر وہ اندر چلی گئی تھی۔ انوشا یہ کیا ہوا ہے؟ فہد وہاں اس لڑکی کو بینچ پر بٹھا کر واپس اندر چلے گئے تھے انوشا کے پیچھے۔ انوشا کیا ہوا؟ لیو مائی ہینڈ فہد، میں ٹھیک ہوں۔ ہاتھ چھڑا کر وہ اندر داخل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہوں؟ یہ پاؤں سے بازو سے خون کیوں کر نکل رہا ہے؟ ڈاکٹر، انوشا کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ ایمرجنسی میں لے گئے تھے، انوشا کی ہر بات کو اگنور کیے۔ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، باہر وہ لڑکی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، انوشا نے اپنے غصے کو چھپا کر جواب دیا تھا۔ وہ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے میری، گر گئی تھی کلاس میں۔ آپ کے یہاں اسٹوڈنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسپتال لایا جاتا ہے؟ آپ کیا اکیلے رہ گئے تھے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انوشا کی بات اتنی ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ وہ ہاتھ صاحب خود کو روک نہیں پائے تھے اپنے آپ کو جواب دینے سے پہلے۔ ڈاکٹر انوشا، آپ جیلس ہو رہی ہیں میرے اسٹوڈنٹ سے؟ ڈونٹ پڑی، مجھے امیچور ٹین ایجر میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں اپنی جیسے میچور لوگوں میں انٹرسٹڈ ہوں۔ انوشا کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ فون کتنا بہ گیا ہے؟
اگر یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ آپ کی ڈرائیونگ ہوئی تو لائسنس کینسل کروا دوں گا آپ کا۔ وہ انوشا کو اندر لے گئے تھے۔ ڈاکٹر جب تک انہیں دیکھ رہے تھے وہ تب تک اس ڈرائیور سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ میں بس گاڑی کے پاس ہی آ رہا تھا جب سامنے سے آتی گاڑی نے پوری خالی روڈ کو چھوڑ کر ہماری گاڑی کو ہٹ کیا۔ اندر بس انوشا میڈم ہی بیٹھی تھی۔ اس معاملے کو رپورٹ کروائیں اور اس جگہ کی لوکیشن مجھے سینڈ کر دینا، یہ میرا نمبر ہے۔ انوشا سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ پروفیسر فہد، چلیں ہم؟ دانتوں میں زبان دبائے وہ لڑکی جیسے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ انوشا نے فہد کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ زخم کیسا تھا؟ اسٹیچز لگے کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ پر انوشا وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ فہد کا یوں پریشان ہونا اسے اچھا بھی لگ رہا تھا مگر اس سے غصہ بھی تھا۔ وہاں ان صاحب کی شاپنگ کی وجہ سے میں یہاں اسپتال آ پہنچی اور یہ یہاں تیمارداری کرنے میں مصروف ہے۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تھی جب فہد نے پھر سے ہاتھ پکڑا تھا ان کا۔ آپ مس سینی کو ڈراپ کر دیں گے ان کے گھر؟ میں انوشا کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ بٹ سر، فہد اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ پروفیسر فہد، یہ سب کیا ہے؟ عجیب نخرے ہیں آپ عورتوں کے، ناراض مجھے ہونا چاہیے آپ سے۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو انوشا اندر بیٹھنے کی بجائے وہیں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کا سارا کانچ ٹوٹا ہوا ہے، بیک سیٹ پر کیسے بیٹھو گی؟ زخم لگے ہوئے ہیں، پلیز۔ اتنی بھی کیا ایمرجنسی تھی شاپنگ کی؟ کیا آپ کو ہوش نہیں تھا گاڑی کہاں کھڑی ہے، کون سی گاڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی وگن تھی؟ پورے راستے یہی سننے کو مل رہا تھا انوشا کو، مگر وہ چپ تھی۔ فہد ڈرائیو کرتے ہوئے بھی بار بار زخمی بازو کو دیکھ رہے تھے اور پھر ایک لیکچر شروع کر دیتے تھے۔ اتنی زیادہ چوٹ نہیں آئی جتنا آپ کو لگ رہا ہے پروفیسر فہد، اور آپ ڈرائیو بہت سلو کر رہے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر جلدی ختم نہ ہو، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا تھا، جو انوشا کو بھی سنائی دیا، جس پر اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سلو ڈرائیو سے آپ کے زخم پر درد نہیں ہوگا؟ وہ بات ٹال گئی تھی اور یہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اندر تک چھوڑ دیتا ہوں میں۔ پلیز میری ویسٹ پر ہاتھ مت رکھیے گا، یہاں 1000 لوگ ہیں جو 1000 منہ رکھتے ہیں اور ان 1000 زبانوں نے 1000 باتیں کر کے دامن کو داغدار کر دینا ہے، جو میں نہیں چاہتی۔ وہ سرگوشی میں اتنی انٹیمیٹ بات کر گئی تھی کہ فہد صاحب نے ہاتھ پیچھے لیا تھا جو وہ سچ میں رکھنے والے تھے۔ میں بھی اپنی اور آپ کی حدود جانتا ہوں انوشا، میں اپنا ہاتھ کندھے پر رکھنے والا تھا اور انہوں نے ایک ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور دوسرا ہاتھ کندھے پر رکھ دیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تھے سب سے پہلے علام کی نظریں گئی تھیں ان دونوں پر۔ اندر آ جائیں۔ وہ مس بیلنس ہوئی تھی اور فہد کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اس نے۔ پھر کبھی ڈاکٹر انوشا، ابھی نہیں۔ جب مجھے لگتا ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وجہ سے تھوڑا دور ہو جاؤں تاکہ دھڑکنیں قابو میں لا سکوں۔ انوشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بہت آہستہ سے بولے تھے اور چند قدم پیچھے ہو گئے تھے۔ ٹیک کیئر۔ ان دونوں کی نگاہیں اس وقت ہٹی تھیں ایک دوسرے سے جب شیشے کا گلاس ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تھی انہیں۔ علام کے ہاتھ سے گلاس گر گیا تھا۔ پروفیسر فہد، وہ اسٹوڈنٹ ڈینجرس ٹیریٹری ہے، سو احتیاط کیجیے گا، انوشا نے ایک لاسٹ وارننگ دی تھی۔ ہاں، اب یقین ہو رہا ہے کہ جیلسی ہو رہی ہے۔ انوشا مڑ گئی تھی، ان کی بات سن کر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے پروفیسر فہد۔ چلیں کچھ تو ہے ڈاکٹر انوشا۔ اپنے کوٹ کا بٹن بند کر کے وہ باہر کی طرف چل دیے تھے مگر جانے سے پہلے علام کو انہوں نے دیکھا ضرور تھا۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔